बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम नई सोच के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान अफसाल अहमद। नाज़रीन, इस्लामी दुनिया में मदारस को जो मरकज़ी हैसियत हासिल है वो किसी इदारे को नहीं है। आज का जदीद जो दौर है वो मीडिया का दौर है, और मीडिया ने इस वक्त जो मीडिया है वो हमारी नौजवान नस्ल की जो ज़हन साजी कर रहा है और उनके ख़िलाफ़ जो प्रोपोगंडा कर रहा है और उनको जो मग़रबी तहज़ीब है उसकी तरफ धकेल रहा है। हमारे जो बच्चे हैं उनको हिंदवाना रसूमात की तरफ धकेला जा रहा है, और हमारे जो मुआशरे का एक अच्छा इमेज है वो आवाम के सामने नहीं लाया जा रहा। सच और झूठ में तमीज़ करना मुश्किल हो गया है। तो नाज़रीन, इन हालात में हमारे मदारिस के जो तालिब इल्म हैं उनका मीडिया की तरफ आना क्यों ज़रूरी है, आज का हमारा मौजू भी यही है। इसी हवाले से हमारे साथ मेहमान होंगे कॉल पे मोहतरम जनाब मौलाना अब्दुल रऊफ़ मोहम्मदी साहब, आप मज़हबी स्कॉलर हैं, और हमारे जो दूसरे मेहमान हैं वो जनाब मौलाना इकरामुल्लाह साहब हैं, आप मज़हबी स्कॉलर भी हैं, आप रिसर्चर भी हैं। और इसके अलावा हमारे जो तीसरे मेहमान हैं वो स्टूडियो मेहमान हैं, नौजवान तज़किया निगार भी हैं, मज़हबी स्कॉलर भी हैं, जनाब ज़बीउल्लाह शाकर साहब। सबसे पहले ज़बीउल्लाह शाकर साहब, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। तो आप क्या समझते हैं कि इस्लामी सहाफ़त की अहमियत और ज़रूरत जो है वो क्यों ज़रूरी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अफजाल साहब, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक तो मदारिस के हवाले से ये प्रोग्राम है, और दूसरा फिर एक और हसास मौजू मदारिस में मीडिया का किरदार या मदारिस के लोगों का मीडिया के साथ ताल्लुक़, और फिर इसी तरह सहाफ़त, इस्लामी सहाफ़त की अहमियत और ज़रूरत जो आपने सवाल किया। जी, देखें, इस्लाम सच्चाई का मज़हब है, सच्चाई के ऊपर इस्लाम की बुनियाद है, और लोग जो हैं वो जानना चाहते हैं, क्योंकि आजकल दौर है, लोग मालूमात हासिल करना चाहते हैं, और इंसान की फितरत में है कि वो एक दूसरे के साथ मिलना चाहता है, एक दूसरे के बारे में उनकी ख़बरें लेना चाहता है, उनके हाल और अहवाल से वाकिफ़ होना चाहता है। अगर हम देखें कि आजकल या जो मुखालिफिन का जो रवैया रहा है हमेशा इस्लाम के हवाले से या सही सच्चे लोगों के हवाले से, वो प्रोपोगंडा इस तरह के जहन का रहा है, हमेशा प्रोपोगंडा किया हक़ाइक़ के ख़िलाफ़। तो अब जो मौजूदा दौर की जो सहाफ़त है, अगर हम इसको देखें, ये भी इसी पर मबनी है कि प्रोपोगंडा ज़्यादा किया जा रहा है, हक़ाइक़ के बरअक्स जो है ना मालूमात और लोगों को जो है ना बताया जा रहा है। तो ऐसे हालात में इस्लामी सहाफ़त की अहमियत और ज़रूरत बढ़ जाती है कि जब लोगों के सामने हक़ाइक़ को मसख़ करके जब पेश किया जाए, तो फिर ऐसे अमाकिन, ऐसे जगहों की और ऐसे मीडिया की, ऐसी सहाफ़त की ज़रूरत बढ़ जाती है कि जो लोगों के सामने हक़ाइक़ को हक़ाइक़ की शक्ल में ही पेश करे, बजाय इसके कि वो हक़ाइक़ को मसख़ करके पेश करे। क्योंकि जैसे आजकल हम देखते हैं कि प्रोपोगंडे का ज़माना है, और फिर दूसरा मदारिस के हवाले से आप मीडिया को अगर सुनते हैं तो आपके जहन में क्या तसव्वुर आता है? मदारिस के हवाले से यही तसव्वुर आता है कि मदारिस ज़माना कदीम में रह रहे हैं, मदारिस में पढ़ने वालों का जदीद दुनिया से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो एक रजत पसंदाना ज़िंदगी गुजारते हैं और उसी तरह की एक तक़ियानूसी सोच रखते हैं, बल्कि हक़ाइक़ इसके बरअक्स हैं। मदारिस हमारे मुआशरे में ही है ना, हमारे गली मोहल्लों में ही कायम है मदारिस, हमारे शहरों में हैं। तो हमारे जो गली मोहल्लों के जो लोग हैं, इलाकों के जो लोग हैं, वो हर रोज़ 5 बार मस्जिद में, उस मदरसे की मस्जिद में नमाज़ पढ़ने भी तो आते हैं। वो ऐसी सोच क्यों नहीं कायम रखते उनके बारे में? क्यों वो उन लोगों के साथ मिलते हैं, उन लोगों के बारे में उन्हें पता है, क्यों उन्हें उनके बारे में उनके पास हकीकत है। और जिन लोगों के पास हकीकत नहीं है, जो लोग उनके साथ नहीं मिलते, वो मीडिया से मुतासिर होकर, और आजकल मीडिया एक ऐसा है कि क्योंकि मीडिया का काम लोगों को शऊर दिलाना भी है, लोगों को आगाही देना भी है, लेकिन अब ये अगर मीडिया जो अल्लाह ताला से डरने वाले होंगे, मीडिया के जो लोग या इस्लामी सहाफ़त की पाबंदी करने वाले होंगे, वो लोगों के सामने हक़ाइक़ पेश करेंगे, और जो लोग
غیروں کی پالیسیوں کو اپنانے کی کوشش کریں گے یا غیروں کے جو اہداف ہیں اور مقاصد ہیں، جو ان کا پروپیگنڈا ہے، وہ اگر ہمارے اوپر مسلط کرنے کی کوشش کریں گے تو لوگوں کے سامنے حقائق مسخ کر کے پیش کریں گے، جس سے لوگوں کے دل و دماغ میں مدارس کا ایک غلط تصور قائم ہوگا۔ ایسے حالات میں اب ضرورت حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ جو مدارس سے وابستہ لوگ ہیں وہ اپنے لوگوں کو تیار کریں، میڈیا کی طرف لے کر آئیں، کیونکہ میڈیا کی زبان، میڈیا کو استعمال کرنا، میڈیا کے ساتھ معاملات کرنا، یہ ایک فن ہے اور یہ فن سیکھنا ضروری ہے، کیونکہ مدارس کے ساتھ تعلق جو ہے صحافت کا وہ تقریباً یوں کہہ لیں کہ ازل سے ہے، ابد سے ہے۔ جب سے مدارس قائم ہوئے ہیں یا جب سے جو حق پرست لوگ ہیں اس وقت سے اس چیز کا تعلق ہے، کیوں؟ جو ہمارے پاس حقائق ہیں وہ اب ہم نے لوگوں کے سامنے پیش کرنے ہیں، لوگوں تک پہنچانے ہیں۔ میڈیا کا کام بھی یہی ہے، لوگوں تک معلومات پہنچانا۔ اب جو اسلامی صحافت سے یا اسلام پسند لوگ ہوں گے، یہ جو حقائق پسند لوگ ہوں گے، وہ لوگوں کے سامنے حق پہنچائیں گے، اور جو لوگ حقیقت پسند نہیں ہوں گے، کسی اور کی زبان بول رہے ہوں گے، کسی اور کے جو ثقافت ہے اسے ہمارے معاشرے میں رائج کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے، تو وہ کسی اور کے نظریات پھیلانے کی کوشش کریں گے۔ تو ایسے میں جو مدارس سے وابستہ لوگ ہیں ان کے لیے ان کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ وہ اس چیز کے ساتھ، یعنی میڈیا کے ساتھ، جدید میڈیا کے ساتھ، بے شک وہ پرنٹ میڈیا کی شکل میں ہو، الیکٹرانک میڈیا کی شکل میں ہو، اس کو استعمال کرنا اور اس کا صحیح معنوں میں اس کا حق ادا کرنا جو ہے نا ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ اس کو سیکھیں اور اس کے ساتھ معاملات کریں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسلامی جو صحافت ہے اور موجودہ صحافت ہے، اس کا موازنہ آپ کیسے کریں گے؟ دیکھیں، اسلام، میں نے جیسے شروع میں نے آپ کے سامنے بات رکھی ہے کہ اسلام سچائی کا مذہب ہے اور اسلام کی بنیاد سچائی پر ہے، لیکن آج کل کا جو میڈیا ہے یہ حقائق سے کوسوں دور ہوتا ہے لوگوں کے سامنے، کیونکہ میں خود ہم نے پڑھا ہے، جرنلزم ہم نے پڑھی ہے اور ہم اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ جب ہم یہ سبجیکٹ پڑھتے ہیں، ایک سبجیکٹ اس میں ہمیں پڑھایا جاتا ہے پبلک اوپینین اینڈ پروپیگنڈا۔ جب یہ سبجیکٹ ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں اچھے طریقے سے پتہ چلتا ہے کہ میڈیا جو ہمیں دکھاتا ہے وہ حقائق سے کافی حد تک دور ہوتا ہے، حقائق اس کے اندر اتنے زیادہ نہیں ہوتے جتنا بنا کے پیش کیا جاتا ہے، اور جو حقائق ہوتے ہیں وہ پیش نہیں کیے جاتے، کیونکہ ہمارا زیادہ تعلق اپنے جو ہمارے معاشرے سے جو میڈیا تعلق رکھتا ہے اس کے ساتھ ہے، تو ہم اپنے معاشرے میں جو ہو رہا ہے وہ دیکھتے ہیں، لیکن جو میڈیا کے ذریعے پیش کیا جا رہا ہوتا ہے وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا حقیقت سے کتنا دور دور تک کا جو ہے نا تعلق نہیں بنتا، یعنی ایک بہت بیچ میں ہم فاصلہ دیکھتے ہیں ان دونوں چیزوں کے، کہ حقائق سے بہت دور ہمارا میڈیا ہے اور جو پروپیگنڈا زیادہ کرتا ہے، حقائق کم پیش کرتا ہے، جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر اضطراب ہر ٹائم پایا جاتا ہے، ہر وقت افراتفری پائی جاتی ہے کہ جو ایک پرامن معاشرے کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، کیونکہ آج کل لوگ ڈپریشن کا شکار اسی لیے ہوتے ہیں کہ وہ ہر وقت بریکنگ نیوز کی وجہ سے میڈیا ہمارا جو اس چکر میں پڑ گیا کہ بریکنگ نیوز کہ لوگوں کو سب سے پہلے خبر دینی ہے، اس کی تصدیق نہیں کرتے، اور وہ جس آدمی کے بارے میں یا جس ادارے کے بارے میں خبر دی جاتی ہے وہ غلط ہوتی ہے اور اس ادارے کو تو ڈیمیج کر دیتی ہے، بعد میں بے شک یہ اس سے اپنی اس خبر کی تردید جاری کر دیں، لیکن اس ادارے کا تو جو نقصان کرنا ہوتا ہے وہ کر چکا ہوتا ہے یہ میڈیا۔ تو اس لیے زیادہ ضرورت اس چیز کی ہے، کیونکہ اس کے بنیادی اصولوں میں بھی یہی ہے۔ جب اب عام بھی ہم جب دیکھتے ہیں جرنلزم یا میڈیا کو کہ سچائی کو لازم پکڑنا ہے، سچائی جو ہے اس کی بنیادی شرط ہے اور غیر جانبدارانہ جو ہے نا بنیادی شرط ہے، لیکن یہی دو چیزیں ہم آج کل اپنے میڈیا میں بہت کم دیکھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر اضطراب زیادہ پایا جاتا ہے۔ چلیں، یہ تو ایک ہم نے چیز دیکھ لی کہ جو میڈیا ہے وہ حقائق کو سامنے پیش نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، اور کافی ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے معاشرے کو، ہماری تہذیب، ایون ہماری عوام بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی، لیکن اس کے باوجود بھی چلائی جا رہی ہے۔ اور اس میں ایک چیز یہ ہے کہ
میڈیا جو ہے وہ ہمارے علماء کرام کو سامنے نہیں دیکھنا چاہتا، وہ ان کو اچھا نہیں سمجھتا، مدارس کو اچھا نہیں سمجھتا، لیکن اس میں کچھ غلطی ہماری بھی تو ہے. ہمارے کچھ علماء کرام جو ہے وہ میڈیا پہ اپنا کردار کیوں نہیں پیش کرتے؟ ان کی اس طرح بے توجہ ہونا یا اس کی طرف دھیان نہ دینا کیسے سنگین نتائج کا سامنا آ سکتا ہے اس میں؟ دیکھیں یہاں پر بھی یہ بھی آپ کو بہت اچھا سوال ہے کہ میڈیا ایک پلیٹ فارم ہے، کیونکہ میڈیا کا کوئی اپنا نظریہ نہیں ہوتا، میڈیا کے کوئی اپنے اوپینین نہیں ہے کہ وہ اپنی ایک رائے زبردستی جو ہے نا کچھ ٹھوسنا چاہتا ہے. بلکہ جو میڈیا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، جو میڈیا ہاؤسز کے مالکان ہوتے ہیں، ان کے افکار اور ان کے نظریات ہوتے ہیں. تو اب اگر میڈیا ہاؤسز کے مالکان جو ہیں وہ اسلامی نظریات کے حامل ہیں تو وہ معاشرے کے اندر اسلامی روایات کو برقرار رکھنے کی کوشش کریں گے. اگر میڈیا ہاؤسز کے مالکان وہ سیکولر ذہن کے یا مغربی افکار سے متاثر ہیں تو وہ انہی افکار کو معاشرے میں پھیلانے کی کوشش کریں گے. تو یہاں پر یہ چیز بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری طرف سے بھی کوتاہی ہوئی ہے. یعنی جو اسلامی نظریات یا دو قومی نظریے سے جو تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کی طرف سے بھی اس چیز کی ہمیں کوتاہی نظر آتی ہے کہ ہم نے اپنے لوگ ایسے تیار نہیں کیے. خاص طور پہ علماء کی فیلڈ میں اگر ہم دیکھیں، کیونکہ میڈیا کے اندر بولنا، میڈیا کا لب و لہجہ، میڈیا کی زبان الگ ہے، جو ہم روزمرہ جو ہم منبر و محراب پہ بولتے ہیں اس سے ہٹ کے ہے. لیکن ہمیں ایسے لوگ تیار کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنے جو ہمارے مدارس کا جو نصاب ہے اس کے اندر میڈیا سے متعلق سبجیکٹ شامل کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ آج کل کا میڈیا، یا یوں کہہ لیں کہ میڈیا اپنی طاقت منوا چکا ہے. اب آدمی اس چیز کے اوپر بحث کرے کہ میڈیا حقیقت ہے نہیں ہے، میڈیا ایک حقیقت ہے اور میڈیا کی حقیقت کو ہر کوئی مانتا ہے. تو اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ ہم نظر چرائیں اس حقیقت سے، اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے اس حقیقت کا مقابلہ، اس حقیقت کو استعمال کر کے ہم کیسے معاشرے کے اندر بہتری لا سکتے ہیں. ہم اپنے افراد جب تیار کر لیں گے، کیونکہ آج کل ہر دوسرا آدمی کوئی نہ کوئی چینل یا کوئی نہ کوئی پلیٹ فارم ایسا مہیا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے پاس افراد نہیں ہوتے. جب ہمارے اسلامی نظریات کے حامل یا اسلام پسند لوگ جب ہمارے جو میڈیا کو جانتے ہوں، صحافت پیشہ ہوں، جب یہ میدان خالی چھوڑ دیں گے تو جو سیکولر ذہن کے لوگ ہیں یا دین بیزار لوگ ہیں، ہم نے ان کے لیے میدان تو خالی خود چھوڑ دیا. تو اس لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنے جو مدارس کا نصاب ہے اس پہ بھی نظر ثانی کی کوشش کریں. اس حوالے سے میڈیا سے متعلق ہم اب اپنی ٹیم تیار کریں اور انہیں سکھائیں کہ کس طرح ہم نے میڈیا میں آ کے گفتگو کرنی ہے، میڈیا کے ساتھ کیسے ہم نے تعامل کرنا ہے، میڈیا کو کیسے استعمال کرنا ہے. اور میڈیا کے ذریعے، کیونکہ میڈیا ایک پلیٹ فارم ہے، جیسے میں نے شروع میں کہا، کچھ دیر پہلے میں نے کہا کہ میڈیا کے اپنے کوئی اوپینین نہیں ہے، میڈیا کا اپنا کوئی نظریہ نہیں ہے. تو اگر ہم اسلامی افکار کے لوگ جب تیار ہو کے میڈیا میں آئیں گے، جب وہ اینکر پرسن بن کے بیٹھیں گے یا مہمان کی حیثیت سے جب وہ اسٹوڈیو میں تشریف لائیں گے، تو یقیناً وہ اچھے افکار پیش کرنے کی کوشش کریں گے. اپنی جو مشرقی روایات ہیں، اسلامی روایات ہیں، ان کو برقرار رکھنے کی کوشش کریں گے، ان کا خیال رکھیں گے. اور جو ہم آج دعویٰ کرتے ہیں کہ میڈیا کے ذریعے فحاشی پھیل رہی ہے یا میڈیا کے ذریعے لادینیت پھیل رہی ہے، اس کی وجہ تو یہی ہے کہ ہم نے یہ میدان جب خالی چھوڑا ہے یا ہم نے اس سے لاپرواہی برتی ہے، تو پھر وہ لوگ تو ہر وقت 24 گھنٹے محنت کرتے ہیں، اپنے لوگوں کو تیار کرتے ہیں کہ کیسے وہ ہر اس چیز کے ذریعے، کیونکہ میڈیا معاشرے کے اوپر اثر انداز بہت جلدی ہوتا ہے. آپ دیکھیے کہ آپ ایک محنت کر کے اپنے معاشرے میں ایک رائے قائم کرتے ہیں، لوگوں کی ذہن سازی کرتے ہیں، لیکن ایک آدمی یعنی اسٹوڈیو میں بیٹھا ہوا وہ جب گفتگو کر رہا ہوتا ہے تو لاکھوں کروڑوں لوگ ایک وقت میں، ایک منٹ میں اس کی بات سن لیتے ہیں. اور اگر اس کی بات یہ حقائق کے برعکس ہوئی لیکن ایسے انداز میں پیش کی گئی کہ لوگوں نے اسے ایکسیپٹ کر لیا اور قبول کر لیا، تو آپ کی وہ محنت تو سال ہر سال کی رائے گا گئی. تو اس لیے اب ہمیں اس چیز کی، کیونکہ میڈیا کو استعمال کرنا اور میڈیا کی اہمیت تو اب ہر کوئی جانتا ہے، اس چیز کے اوپر اب ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس چیز کیوں کریں کہ میڈیا کی اہمیت کیا ہے. میڈیا کی اہمیت ہر کوئی جانتا ہے کہ اب میڈیا
کے کیا اثرات ہیں اور میڈیا معاشرے کے اندر کیا کردار ادا کر رہا ہے. میڈیا کے ذریعے ہم دیکھیں دعوت و تبلیغ کا کام جو ہم ممبر اور محراب سے پہلے کام لیتے تھے، آج وہ ہم میڈیا کے ذریعے کام لے سکتے ہیں. آج ہم میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے جو ہم دعوت و تبلیغ کے جلسے ہم کیا کرتے تھے، پروگرام کیا کرتے تھے، آج اگر ہم میڈیا کو استعمال کر رہے ہیں، 1 گھنٹے کا پروگرام اگر ہم اچھے طریقے سے تیاری کر کے ریکارڈ کرتے ہیں یا لائیو پروگرام کرتے ہیں اور ہمارا مقصد ہے لوگوں کے اندر شعور دلانا، ان کے اندر بہتری لانا، ان کو کچھ سکھانا، دین سے متعلق کچھ معلومات دینا، تو آپ دیکھیے کہ کتنے آسانی سے اسٹوڈیو میں بیٹھ کے یا آپ اپنا پروگرام جو ریکارڈ کیا ہوا ہے وہ پیش کر کے ہزاروں لوگوں کو ایک وقت میں اور آسانی سے پہنچا سکتے ہیں. جی بالکل ٹھیک آپ نے کہا کہ دیکھیں ہمارے جو مدارس کے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان میں بہت قابلیت بھی ہے، ذہین بھی ہیں بنسبت دوسرے اسکولوں کے. اور اس کے علاوہ ایک چیز ہے، اگر یہ اس کا میڈیا کا سبجیکٹ بنانا مشکل ہے یا اس میں کچھ پرابلم آ رہی ہے تو کم سے کم بیسک جو معلومات ہے میڈیا سے ریلیٹڈ وہ ہونا تو ضروری ہے. تو آپ دیکھیں ایک مدارس میں جو نوجوان ہیں، جو اسٹوڈنٹ ہیں، ان کو میڈیا کی تعلیم کا شوق دلانا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مدارس کی ذمہ داریوں میں سے ایک بڑی اہم ذمہ داری نہیں ہے؟ بالکل افضال صاحب، یہ ایک اس وقت کی، اس دور کی جو مین ذمہ داریاں ہیں ان میں سے ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ آج کل، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ اگر ہم اب میڈیا جو ایسا ہو گیا ہے کہ آپ گھر میں بیٹھے ہیں، آپ سفر میں ہیں، آپ کے پاس اسمارٹ فون ہے، آپ اپنے اس کے ذریعے لائیو پروگرام بھی دیکھ رہے ہیں، آپ یوٹیوب بھی استعمال کر سکتے ہیں اور بھی دیگر چیزیں استعمال کر سکتے ہیں. میڈیا ایک ایسا ہو گیا، نہ چاہتے ہوئے بھی زبردستی وہ آپ کے گھر میں، آپ کی جیب میں داخل ہو چکا ہے. اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ ہم ڈرائیں اپنے بچوں کو کہ یہ استعمال نہیں کرنا یا اس کا کیا ہے، ہم ان کے اندر شعور پیدا کریں کہ آپ نے کیا دیکھنا ہے، آپ نے کیا نہیں دیکھنا. ہم ان کے اندر ان کی تربیت ایسے انداز میں کریں اور انہیں سکھائیں کہ اس کے ساتھ آپ نے کیسے تعامل کرنا ہے، میڈیا کے ساتھ کیسے تعامل کرنا ہے، کیسے پروگرام دیکھنے ہیں، کیسے پروگرام آپ کا ٹائم ضائع کر سکتے ہیں، کیسے پروگرام آپ کے افکار اور نظریات کو بدل سکتے ہیں، کن سے بچنا ہے. یہ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خود نگرانی کریں میڈیا کی، اور پھر اپنے بچوں کے اندر ہم ان کو شوق بھی دلائیں کہ آپ فلاں صاحب کا پروگرام دیکھیں، وہ اچھا ہوتا ہے، اور فلاں صاحب کا اگر دیکھیں گے تو آپ کے نظریات یا آپ کے افکار کو بدل سکتا ہے، آپ کا ٹائم ضائع کر سکتا ہے، اس کا فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ چیزیں ہوتے ہیں سیکھنے کی. پھر دوسری بات یہ کہ مدارس کے اندر اب اس وقت یہ بہت زیادہ ضروری ہو گیا ہے کہ ایک سبجیکٹ کی حیثیت سے یہ مادہ، یہ سبجیکٹ پڑھایا جائے، کیونکہ اس میں سے چند ایک چیزیں ضروری ہیں. ایک تو میڈیا ایتھکس، اخلاقیات، میڈیا کی جو اخلاقیات ہیں یہ. جی ابھی ہم میڈیا ایتھکس پہ بھی آئیں گے. ابھی ہمیں جوائن کیا اکرام اللہ صاحب نے، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی مولانا اکرام اللہ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور پروگرام میں شرکت کی. آج کا ہمارا جو موضوع چل رہا ہے وہ مدارس میں جو میڈیا کی تعلیم ہے اس کی ضرورت کیوں ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دینی مدارس کے لیے میڈیا کی اہمیت کیا ہو سکتی ہے؟ جی بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا اس بڑے اہم عنوان پہ بات کرنے کا. تو دیکھیں دنیا بھر کے اندر جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے، جو مخلوق ہے، اس کو اپنی بات پہنچانے کی ایک طاقت دی ہے، عطا فرمائی ہے. تو اس کی اہمیت اسی دن ثابت ہو جاتی جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے مروجہ میڈیا جو تھا اس وقت، جب آپ نے ایک پہاڑی کے دامن میں کھڑے ہو کر آپ نے یہ فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، تو وہ اس سے قبل آپ نے ایک اشارہ کیا تھا شاید، اور اس اشارے میں یہ تھا کہ لوگوں کو اپنی طرف بلایا، رغبت دی. تو اس دن اس کی اہمیت واضح ہو گئی تھی. اور آج دینی مدارس جو ہیں ان کے اندر میڈیا کی بڑی اہمیت اس لحاظ سے بھی ہے کہ دیکھیں ایک پیغام دینے والا ہے اور ایک پیغام کو وصول کرنے والا ہے اور ایک خود وہ پیغام ہے جو دیا جا رہا ہے. جی. تو یہ تین چیزیں مل کر ایک ایسی چیز کے ساتھ میں جسے ہم ذرائع ابلاغ کہتے ہیں. تو جتنا بہتر ذرائع ابلاغ ہوگا اسی طریقے سے مؤثر پیغام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچ پائے گا. آج کل کی جو سب سے بڑی اہمیت کی جو چیز ہے جس کی اہمیت کو واضح کرنا چاہیے اور جس طریقے سے آپ ماشاءاللہ کر بھی رہے ہیں وہ ہے ذرائع ابلاغ. ان میں سے میڈیا، وہ پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، دونوں کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے. تو مدارس کے لیے بھی اس کی اہمیت بالکل اسی طرح ہی ہے کہ جیسے دیکھیں اگر کوئی بہت اچھا بھی اگر تیر ہو اور کمان بہت کمزور ہو تو وہ اپنے ہدف تک نہیں تیر پہنچ سکتا.
اسی طرح مدارس کی اہمیت خود ذاتی طور پہ دین کے اندر بہت زیادہ ہے، لیکن اگر اس کے ذرائع ابلاغ مناسب نہیں ہوں گے تو پھر وہ اپنے اہداف تک ہم پہنچ نہیں پائیں گے. اس لیے مدارس کے اندر بھی میڈیا کا کردار بہت ضروری ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مدارس کے میں جو ابھی نظام تعلیم چل رہا ہے اس میں جو میڈیا کے جو طالب علم ہیں جو چاہتے ہیں کہ وہ میڈیا کی طرف آئیں، میڈیا کی وہ شوق ان میں پیدا ہے لیکن وہ ان کے کو مواقع نہیں مل رہے، تو اس صورتحال میں جو انتظامیہ ہے، جو مدارس کی انتظامیہ ہے، ان کو کیا کرنا چاہیے کہ ایسے جو اسٹوڈنٹ ہیں جو میڈیا کی طرف آنا چاہتے ہیں یا جو دوسرے نوجوان ہیں ان کو میڈیا کی طرف لانے کا شوق دلایا جائے، اس میں انتظامیہ کیا اپنا کیا کردار ادا کر سکتی ہے؟ بڑی خوبصورت آپ نے ایک بات کی طرف اشارہ کیا ہے. ہمارا جو نصاب تعلیم ہے یا نظام تعلیم ہے، خاص کر کے جو مدارس کے اندر ہے، ایک بات تو میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ میڈیا کے لیے معاون تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ میڈیا کا اصل جو تعلق ہے وہ آگاہی کے ساتھ ہے. تو ہر جو دین کا طالب علم ہوتا ہے وہ آگاہی سیکھتا ہے مدارس کے اندر، لیکن چند ایک مسائل ہیں جو انتظامیہ کو اچھے طریقے سے آگے سامنے آ کے اس کی وضاحت کرنی ہوگی، ان مسائل کو سمجھنا ہوگا. آج کے جدید دور میں مثال کے طور پہ میں بالکل مختصر کرتا ہوں، دو چیزوں کی طرف اشارہ کرتا ہوں. ایک تو ہمارا مسئلہ یہ ہے جو انتظامیہ کے ساتھ منسلک ہے کہ وہ ان دینی مدارس کو، جیسے ہم نے دیکھیں ہم نے لباس کے اندر ترقی کی، اس کو معاشرے نے قبول کر لیا، خوراک کے اندر ترقی کی، اس کو معاشرے نے قبول کر لیا، اور سفری سہولتیں ہم نے دی، اس میں لوگوں نے اس کو قبول کیا. تعلیم اور جنگ ساری چیزوں میں ترقی ہوتی رہی اور ہم نے اس کو قبول کیا. لیکن جو میڈیا کی بات ہے، یہ پہلے بیٹھک تھا، پھر وہ ایک دائرے کی شکل اختیار کر گیا، ایک ڈاک کی شکل اختیار ہم نے کی، پھر تار کا نظام آیا، پھر ہماری مساجد کے باہر چبوترا ہوتا تھا، وہاں سے پھر ریڈیو کی طرف ہم آئے 1920 میں، اور پھر 1928 یا اس سے قریب کہیں ٹی وی کے لیے لوگ سرچ کر رہے تھے. تو گزارش یہ کہ اس نظام کو بھی ان مدارس کے اندر ترویج پانا چاہیے بہت مثبت اور بہتر طریقے سے. ایک تو انتظامیہ کو یہ کرنا پڑے گا، اور دوسری گزارش یہ ہے کہ جب تک ہمارے مدارس یہ تصور دیتے رہیں گے کہ دین الگ کوئی چیز ہے اور دنیا کوئی الگ چیز ہے، اس کی تفریق مناسب نہیں ہے. کیونکہ ہمارے دین نے صرف علم نافع اور علم ضارع کی بات کی ہے، تو لہذا دین اور دنیا کی تفریق کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ میڈیا کوئی ایک دنیا الگ ہے اور دین کی دنیا الگ ہے. اس تفریق کو بھی انتظامیہ کو ختم کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ بڑا مؤثر قسم کا ایک ماحول سامنے آئے گا جس میں بہت سارے ہمارے بڑے سنجیدہ باصلاحیت جو طلباء ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالی ضرور سامنے آئیں گے. جی، تو ابھی آپ نے بات کی کہ ہمیں کافی سارے ایسے اقدام کرنے چاہیے، روابط بڑھانے چاہیے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دینی مدارس میں باہمی رابطے کا یہ جو ابھی فقدان چل رہا ہے یہ کیوں ہے؟ اس کی آخر کیا وجہ ہے؟ اس کی مطلب ایک تو وجہ جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ ایک رائے ہے، میری اپنی ذاتی رائے ہوگی، ہو سکتا ہے اس سے بہتر بھی لوگ رائے رکھتے ہیں، ہم ان کے احترام کرتے ہیں. ایک وجہ یہ کہ ہم نے اپنی جو بنیاد تھی، جو نصاب تعلیم ہے اور نظام تعلیم ہے، اس کے اندر ہم نے اپنے راستوں کو اختیار کر لیا. تو ہر ایک اپنے راستے کے اوپر جو اس نے تعین کیا آج سے 20 سال یا 50 سال لگ بھگ پہلے جس کا تعین کر لیا، تو اس سے وہ ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. اسے لگتا ہے کہ جب میں کسی دوسرے لوگوں کے ساتھ ملوں گا یا وہاں بیٹھوں گا اور ان کی مشاورت ہم تک پہنچے گی تو ہم نے جو نظام بنایا اس نظام کو کوئی خطرہ ہے. جب تک ہم اپنے تحفظات سے باہر نہیں نکلتے اس وقت تک یہ معاملہ آسان نہیں ہے کہ سارے مدارس اور دینی مدارس اور طلباء اور علماء جو ہے وہ ایک سٹیج پہ جمع ہوں. ہمیں اپنے تحفظات کو ایک طرف رکھنا ہوگا اور امت کی جو اجتماعیت ہے اس کو مد نظر رکھ کے ہمیں جب کام کرنا ہے تو انشاءاللہ تعالی یہ معاملہ بھی آسان ہے. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ الحمدللہ اب قدر اس کی طرف کام ہو رہا ہے اور لوگ اس کی طرف آ بھی رہے ہیں الحمدللہ. صحیح. ابھی ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے مہمان ذبیح اللہ شاکر صاحب جو ہیں وہ آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں. جی ذبیح اللہ صاحب. جی اکرام اللہ صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ آپ وہاں پر رہتے ہیں ابھی اس ہمارے معاشرے میں، تو کیا آج کل ہمارے جو اہل علم جو ہمارا مذہبی طبقہ ہے ان کا میڈیا کے حوالے سے یا میڈیا کی اہمیت اور میڈیا کے جو ضروریات ہیں اس کے حوالے سے کوئی ان کا نظریہ بدلا ہے، اس کی ضرورت اور اس کی اہمیت کے حوالے سے کہ آج کل اس کو سیکھنا اور اس کے حوالے سے کوئی سبجیکٹ اپنے نصاب میں شامل کرنے کے حوالے سے کوئی آپ کے پاس علم ہو کوئی اس کا؟
جی ایسی تو کوئی میرے ذہن میں بات نہیں ہے کہ فوری طور پہ اس کو کوئی نصاب میں شامل کرنے کے بارے میں. البتہ یہ بات ضرور دیکھی گئی ہے کہ اب کافی حد تک یہ رویہ تبدیل ہو چکا ہے. پہلے اس کو بڑا منفی لیا جا رہا تھا، لیکن اب الحمدللہ ہم دیکھ رہے تھے بہت سارے اسلامک جو ٹی وی چینلز آ گئے ہیں اس کی وجہ سے، اور پھر سوشل میڈیا پہ بعض علماء کے جو پیجز ہیں، بعض جماعتوں نے جو دین کا کام وہاں پہ کیا اور علماء کو باقاعدہ اس ماحول کے اندر دعوت دی. اور پھر جب علماء نے دیکھا کہ اس کا ایک باقاعدہ اثر ہے، ایک تاثیر ہے، اور لوگوں کے اندر، معاشرے کے اندر جو تضاد تھا اب وہ بہتری کی طرف جا رہا ہے. تو الحمدللہ یہ بات بڑی واضح ہے کہ اس وقت جو نظریہ تھا آج سے چند سال پہلے وہ بالکل اکثر تبدیل ہو گیا ہے. اب بالکل لوگ میڈیا کی طرف آ رہے ہیں، علماء بھی آ رہے ہیں اور طلباء بھی کوشش کر رہے ہیں. بلکہ میں دیکھ رہا ہوں بعض ایسی جگہ بھی ہیں جہاں مدارس کے قریب باقاعدہ میڈیا سینٹر بنائے گئے ہیں، جہاں سے چھوٹے چھوٹے اسلامی کلپ ہیں اور بعض سوالات کے جواب دیے جاتے ہیں، تربیت کے لیے ایک ماحول دیا جا رہا ہے. تو الحمدللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت مناسب حد تک اب لوگ اس طرف آ رہے ہیں الحمدللہ. جی مولانا اکرام اللہ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں شرکت کی. ناظرین یہاں پر وقت ہو گیا ایک شارٹ بریک کا، ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. حمدید کہتے ہیں. بریک سے جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے مولانا اکرام اللہ صاحب سے، تو ان سے ہم نے پوچھا کہ آج کے دور میں ہمارے جو علماء کرام ہیں وہ میڈیا کی طرف ان کی توجہ جو ہے اس کی وہ کیا اہمیت دیتے ہیں، ان کے میڈیا کی طرف آنے کی ان کے رجحان کیسا ہے. تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ ابھی ہمارے جو علماء کرام ہیں وہ اس بات کو اور اس اہمیت کو، یعنی میڈیا کی اہمیت کو وہ سمجھ چکے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ میڈیا کو جو ہے وہ اسلامی فیلڈ میں بھی آنا چاہیے. اسلامی جو اسکالر ہیں ان کو بھی اپنی خدمات پیش کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے معاشرے اور ہمارے اس وقت اسپیشلی پاکستان میں یہ انتہائی ضروری ہے. یہ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اس میڈیا پہ بیٹھے ہوئے کچھ ایسے علماء کرام ہیں جو ان کو جس موضوع کے اوپر بحث کے لیے بلایا جاتا ہے وہ اس کے اہل نہیں ہوتے، ان کا مطالعہ نہیں ہوتا، یا وہ اس بات کو دلیل کے ساتھ جو ہے وہ پیش نہیں کر سکتے. تو ہمارے ایسے اداروں میں، ہمارے مدارس میں بہت سارے ایسے ٹیلنٹڈ علماء کرام ہیں جو اپنے اپنے فیلڈ میں، اپنے اپنے جو ان کا تخصص ہے اس میں وہ ماہر ہیں. تو ایسے ماہر جو ہمارے علماء کرام ہیں جو اپنے اپنے فیلڈ میں جو بہت تجربہ رکھتے ہیں، ان کو میڈیا پر آ کر عوام کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنا چاہیے. اور الحمدللہ یہ بات جو ہے اب کافی حد تک جو ہے وہ اس بات کو سمجھ چکے ہیں سب علماء کرام کہ یہ وقت کی ضرورت ہے. مدارس میں میڈیا کا ہونا یہ وقت کی انتہائی ضرورت ہے، کیونکہ ابھی جو ایک تدریس کا جو سلسلہ ہے وہ میڈیا جو ہے وہ اس میں ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے. تو عزب اللہ شکر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسا کہ ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ میڈیا جو طالب علم ہیں مدارس کے، ان کو میڈیا کا شوق دلانا یہ انتہائی ضروری ہے. تو اب دیکھیں طالب علم جو ہیں ان کو تبھی شوق آئے گا جب ان کے اساتذہ کرام ہیں ان کو اس چیز کی طرف راغب کیا جائے، اس کی اہمیت اب الحمدللہ کافی حد تک سمجھ چکے ہیں. پاکستان میں آہستہ آہستہ جو انشاءاللہ آنے والا دور ہے اس میں بہت بہتری آئے گی ہمارے معاشرے میں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو مدارس کے جو اساتذہ کرام ہیں ان کو میڈیا کی اہمیت کا جو علم ہونا یا میڈیا کی طرف راغب ہونا وہ بہت انتہائی ضروری ہے؟ جی افضال صاحب، اب وقت بدل چکا ہے. اب تقریباً ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والا آدمی وہ میڈیا کی اہمیت جانتا ہے، میڈیا کی ضرورت سمجھتا ہے اور میڈیا کو استعمال کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے. جی تو اب ہم جس طرح میں نے سوال بھی کیا تھا اکرام اللہ صاحب سے، کیونکہ ہمیں بھی ایسے نظر آتا ہے کہ ہمارے اب معاشرے میں جو روایتی انداز ہے اس سے ہٹ کے اب وہ جدید جو ٹیکنالوجی جہاں آئی ہے تو تبدیلی آ رہی ہے، تبدیلی آئی ہے جو معاشرے کے اندر، اور اب وقت کا تقاضا بھی ہے کہ اب ہم اپنے طریقہ تدریس میں، پڑھانے کے انداز میں اور نصاب میں وقتاً فوقتاً تبدیلی دیکھیں. ایک جو صحت مند معاشرہ ہوتا ہے نا وہ ایک ہی چیز کے اوپر جم کر نہیں بیٹھتا، بلکہ وہ وقتاً فوقتاً اپنے
نصاب کا، اپنے تعلیمی نصاب کا، اپنے سب چیزوں کا جائزہ لیتا رہتا ہے، اپنے روزمرہ معمول کا، اپنے سالانہ اور اپنے ماہانہ جو ہے نا، جو وہ کام کر رہے ہیں، جو پڑھا رہے ہیں، جو دے رہے ہیں، ان کا جائزہ لیتے رہتے ہیں. اور ہم اکثر و بیشتر اب جس طرح اکرام اللہ صاحب نے بھی ذکر کیا کہ سوشل میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے بعض علماء کا جو دین سے تعلق رکھنے والے جو اسکالر ہیں ان کے اب پیج بن چکے ہیں، اس کے اوپر باقاعدہ وہ سوال ہوتے ہیں ان سے، وہ ان کے جواب دیتے ہیں اور مفصل اور تسلی بخش جواب ہوتے ہیں. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ویڈیو کلپ کی شکل میں بھی بالکل معذرت کا یہاں پر آپ کی بات کاٹنا چاہوں گا. یہ بات آپ نے بڑی مطلب اچھی بات کی ہے کہ اس وقت ہمارے معاشرے میں ہمارے علماء کرام جو ہیں وہ جو پرنٹ میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا میں الحمدللہ کافی حد تک بہتر ہیں اور ایکٹیو ہیں، اور لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ حل کر رہے ہیں. اور عوام اور باقی جو لوگ ہیں وہ ان کے اس رویے سے، اس قدم سے بڑے خوش ہیں کہ ہمارے علماء کرام جو ہیں وہ ابھی سوشل میڈیا پہ اویلیبل ہیں. جو بھی سوال ہوتے ہیں وہ آپ ان کو بھیج سکتے ہیں، تو وہ آپ کو ان کا اچھے اور جامع جو ہے وہ طریقہ بتا سکتے ہیں. لیکن اب ضرورت ہے کہ میڈیا کے اوپر آنے کی. پرنٹ میڈیا میں تو الحمدللہ کافی حد تک بہتر ہو چکے ہیں، مزید ابھی اس میں آہستہ آہستہ انشاءاللہ اگلے کچھ چند سالوں میں بہتر ہو جائے گا. لیکن میڈیا کے اوپر آنا، ویڈیو کی شکل میں اپنے بیان کو پیش کرنا، یہ بھی ایک انتہائی اچھا اقدام ہے. جی افضال صاحب، میں اسی طرف آ رہا تھا اور یہ بھی آپ نے بہت اچھا اشارہ کیا ہے کہ اب ایک اور چیز اگر ہم دیکھیں کہ یہ ہمارا شکوہ ہوتا تھا یا ہم یہ سننے میں آتا تھا کہ مدارس سے جو فارغ ہونے والے طلبہ ہوتے ہیں، مدارس کے جو فضلاء ہیں، ان کے لیے روزگار کے مواقع کم ہیں. لیکن آج کے دور میں جہاں یہ معلومات کا ایک سیلاب امڈ آیا ہے، ایک معلومات اب لوگ جو ہے وہ معلومات کی کمی کی وجہ سے جاہل نہیں رہ رہے، وہ معلومات کی زیادتی کی وجہ سے وہ جاہلانہ حرکتیں کرنے لگے ہیں اور گمراہ ہونے لگے ہیں. کیوں؟ اس میں نگرانی کی ضرورت ہوتی ہے، استاد کی ضرورت ہوتی ہے. اور کیونکہ اگر دوائی، جس طرح ایک مریض ہے، اگر اس مریض کے پاس سامنے دوائی رکھی ہوئی ہے اور وہ بیمار ہے اور بغیر ڈاکٹر کی ہدایت کے، بغیر اس کے بتانے کے کون سی دوائی کس وقت کھانی ہے، اگر وہ کھا لیتا ہے تو اسے نقصان ہو سکتا ہے. تو اسی طرح سمجھ لیں کہ یہ علم بھی جو ہے یہ کسی اپنے سینئر یا کسی عالم یا کسی جاننے والے سے سیکھنے کا ہے. لیکن یہ جہاں یہ میڈیا جہاں آیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا کے اندر تو پہلے تھا، وقتاً فوقتاً اس میں لکھتے تھے، اور اس میں بھی بعض کمی کوتاہی ہے اس چیز کی رہی ہے کہ ہمارے جو صحیح عقیدے والے لوگ، صحیح نظریات اور افکار رکھنے والے لوگ اس میں صحیح معنوں میں نہیں انہوں نے اپنا کردار ادا کیا جو ضرورت تھی کرنے کی. لیکن اب جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جب الیکٹرانک میڈیا آیا ہے، اب یہاں پر روزگار کے مواقع بھی لوگوں کو ملیں گے. کیسے؟ کہ اب جب ہم اپنے اداروں کے اندر اپنے طلباء کو، اپنے اسٹوڈنٹ کو میڈیا کے حوالے سے جب انہیں آگاہی دیں گے، انہیں جب سکھائیں گے کہ میڈیا بھی ایک اہمیت ہے اور اسے سیکھنا اور اس کے جو باریکیاں ہیں وہ جاننا، اور پھر اس کے اندر کیسے کام کر سکتے ہیں مستقبل میں، اس کے ساتھ کیسے آپ اس سے وابستہ رہ کے اپنے آپ روزگار بھی حاصل کر سکتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ لوگوں کو آپ دین کی تبلیغ بھی کر سکتے ہیں. جی جیسے آپ نے بات کی روزگار کی، تو یہاں پر ایک بڑا اہم سوال ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ ہمارے علماء کرام جو ہیں وہ اپنا کورس مکمل کر کے، جو جب مدرسے سے وہ پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں، تو وہ اگر میڈیا میں اگر انہوں نے میڈیا پڑھا ہے یا میڈیا کا کورس انہوں نے کیا ہے، تو اب ان کے لیے مسائل ہوتا ہے کہ روزگار کے مواقع. اب مولانا صاحب ہیں، ان کے ذہن سازی بنی ہوئی ہے، اگر کسی بھی مدرسے میں، کسی بھی مسجد میں ان کو جاب جو ہے وہ روزگار کے مواقع مل جائیں گے، میڈیا میں ان کو کیا ملے گا؟ دیکھیے، میڈیا میں جہاں دوسرے لوگ جو کام کرتے ہیں، ایک وقت دیتے ہیں میڈیا ہاؤسز کو، تو وہ یقیناً ان کو تنخواہ دیتے ہیں، ان کو وہ ان کے جو جائز ان کے جو جتنا وہ وقت دیتے ہیں اس کے مطابق وہ اسے پے ادا کرتے ہیں. تو اسی طرح جو اس فیلڈ سے تعلق رکھنے والا آدمی جب وہ ان کو ٹائم دے گا، اگر ان کو وہ پروگرام ریکارڈ کر کے دے رہا ہے، ایک پروگرام ان کو پروگرام کے لیے ٹائم دے رہا ہے، تو یقیناً وہ ایک اسے اس کے پیسے بھی ادا کریں گے. کیونکہ ایک آدمی جب کسی میڈیا ہاؤس سے مستقل وابستہ ہو جائے گا تو پھر وہ کسی کو فی سبیل اللہ تو نہیں، کیونکہ ہر آدمی کی ضروریات ہیں.
جہاں اسلام نے ہمیں اس دین کو آگے پھیلانے کی وہ ترغیب دی ہے، وہاں پر ایک حلال اور جائز روزگار کی بھی تو تلقین کی ہے۔ تو یہاں پر اب یہ تو زیادتی ہوگی سراسر کہ ہم اس آدمی سے ٹائم تو لے رہے ہیں اور اسے ہم یہ کہیں کہ بھائی آپ سے ہم نے دین سیکھا ہے فی سبیل اللہ، اسے سکھانے کے بعد ہم اسے جو ہے نا السلام علیکم کر دیں۔ بھائی جہاں وہ اس فیلڈ سے جب وہ وابستہ ہوگا تو وہ پروگرام ریکارڈ کرے گا، کوئی پروگرام کر رہا ہے، کیونکہ جب جو قابل آدمی ہوتا ہے نا، یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، جو آدمی قابل ہوگا وہ اپنی جگہ خود معاشرے میں اور اچھی جگہ پہ بنا لے گا۔ تو اب ہمیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اس چیز کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اپنے ان جو مدارس میں، کیونکہ ایک اور بات بھی ہے، مدارس میں جب طالب علم آتے ہیں تو ہمیں یہ چیز بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، جن طلباء کے والدین پڑھے لکھے ہوتے ہیں وہ تو ان کا فیوچر پلان وقتاً فوقتاً ان کے ساتھ ڈسکس کرتے رہتے ہیں کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اور کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایسے بھی ہے کہ کیونکہ شرح خواندگی کی کمی بھی ہے، تو بعض طلبہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے والدین پڑھے لکھے نہیں ہوتے۔ اب وہ والدین بیچارے اپنے بچوں کو پڑھائی کے لیے تو وقت دے سکتے ہیں کہ آپ پڑھیں بیٹا جو پڑھنا چاہتے ہیں، اب وہ ان کے ساتھ یہ ڈسکس نہیں کر سکتے کہ آپ کو کیا بننا ہے، کیا کرنا ہے، کیوں ان کے پاس نہیں ہے، کیونکہ وہ بیچارے یہ ٹائم دے سکتے ہیں کہ آپ پڑھیں بیٹا، میں محنت کر کے مزدوری کر کے اپنا گھر کا جو چولہا ہے وہ چلا لوں گا، آپ پڑھیے، آپ کو ٹائم دے دیجیے۔ بچے کی ساری ضروریات پوری کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پر جو نقطہ ہے، جو پوائنٹ ہے نا، وہ یہ ہے کہ اب جو مدارس یا ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں، وہاں کے جو اساتذہ اور ذمہ دار ہیں، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اب ان بچوں کا فیوچر وہ محفوظ بنائیں، انہیں وہ روزگار کے جو ہنر ہیں وہ بھی سکھائیں، اور چاہیں تو وہ انہیں اتنا قابل کریں اس تعلیم میں ہی کہ ان کے پاس ایک منٹ کا وقت نہ، اور لوگ ان سے ایک منٹ کے جو ہے نا ہزاروں کی آفر کریں کہ آپ جو ہے نا ہمیں ایک آدھا گھنٹہ دیجیے، پروگرام ریکارڈ کیجیے، آپ کو ہم اتنا دیں گے، تاکہ اس سے اس کا روزگار بھی چلے اور وہ یہ دین جو اس نے سیکھا ہے یا جو تعلیم اس نے سیکھی ہے یہ آگے پہنچا سکے۔ اب یہ ذمہ داری اداروں کے جو سربراہان ہیں ان کی بنتی ہے کہ وہ ایسے طلباء کے اوپر خصوصی توجہ دیں جن کے والدین پڑھے لکھے نہیں ہیں، تاکہ ان کو جب ان کے ساتھ بیٹھیں گے، ان کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں، اور انہیں صحیح رہنمائی دیں کہ یہ بھی آپ کر سکتے ہیں، یہ بھی فیلڈ ہے، یہ بھی خالی ہے، یہ بھی فیلڈ ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں ایک بھیڑ چال چلتے ہوئے ایک ہی اس میں نہیں چلنا چاہیے کہ بس جو ہے نا مولوی بننا ہے تو مولوی ہی نہیں، ہمیں ہر فیلڈ کے لیے اپنے لوگوں کو، دیندار لوگوں کو، اسلامی نظریات اور افکار کے حامل لوگوں کو تیار کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کوئی بھی فیلڈ خالی نہ چھوڑیں۔ جب ہم کوئی فیلڈ خالی چھوڑ دیں گے تو وہاں پر پھر یقیناً ایسے لوگ براجمان ہو جائیں گے جن سے ہم خوش نہیں ہوں گے، ہم ناخوش ہوں گے، اور پھر اس ناخوش ہونے کا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ ہم نے خود وہ میدان خالی جب چھوڑا تھا تو کسی اور نے آ کے اسے پر کر دیا۔ تو جب ہم خالی میدان کوئی چھوڑیں گے ہی نہیں تو پھر ایسے لوگ بھی میڈیا میں یا جو ہمارا معاشرہ اس میں نہیں آئیں گے جن سے ہمارے مستقبل کو خطرہ ہو، یعنی مستقبل ہمارے بچے اور نوجوان ہیں۔ اور آج کل میڈیا کے ذریعے یہی ہو رہا ہے، ہم سب سے زیادہ کون آج کل والدین ہوں، تعلیمی اداروں کے سربراہان ہوں، یا ہمارے عام معاشرے کے جو عام یعنی میڈل کلاس لوگ بھی ہیں، وہ اسی چیز سے پریشان ہیں کہ میڈیا نے معاشرے کے اندر افراتفری پھیلا کے رکھ دی ہے، ذہنی طور پہ بیمار کر دیا ہے، ٹینشنیں دے دی ہیں، کوئی خوشخبری والی، کوئی خوش کرنے والی خبر نہیں دیتے۔ لیکن ایسی یعنی زرد صحافت جب سے شروع ہوئی ہے نا، زرد صحافت کہتے ہیں کہ ایک عام سی خبر کو بھی ایسا سنسنی خیز انداز میں بیان کرنا کہ لوگ سمجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا، کیا نقصان ہو گیا، کیا طوفان آنے والا ہے، جس سے معاشرے کے اندر معاشرہ ذہنی دباؤ کا شکار ہو گیا۔ تو ہمیں ضرورت یہ ہے، وہی پہلا جو سوال آپ کا تھا کہ اسلامی صحافت کی اہمیت و ضرورت، کہ ہم ایسے لوگوں کو جو اسلامی تعلیمات سے یعنی وابستہ ہوں اور اس کی صحیح معنوں میں تعلیم حاصل کی ہو، اور وہ اس میڈیا کی اور صحافت کی اہمیت کو بھی سمجھتے ہوں کہ اس کی کیا اہمیت ہے، کتنا یہ معاشرے کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، تو ایسے لوگ جب آئیں گے وہ معاشرے کے اندر یقیناً لیول برقرار رکھیں گے، لوگوں کو حقائق، سچائی اور ایسی چیزیں ضرور وہ اپنے تاریخ سے پیش کریں گے کہ جس سے جن چیزوں پہ ہم فخر محسوس کر سکیں، اور مستقبل کے لیے ضرور وہ رہنمائی کریں گے۔ اور کیونکہ آج کل میڈیا کا زمانہ ہے نا، میڈیا ہمارا کیا کر رہا ہے، صبح سے لے کے شام تک نیوز چل رہے ہیں۔ بھائی کوئی ایسے پروگرام ہونے چاہیے جو بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہوں، ایسے پروگرام ہونے چاہیے جو بے روزگار لوگ ہیں
انہیں کوئی آئیڈیاز دیں کہ آپ یہ کام کر کے اپنا اپنی بے روزگاری کا خاتمہ کر سکتے ہیں. کوئی ایسے جو تاجر پیشہ لوگ ہیں, جو بڑے بڑے کامیاب تاجر ہیں, انہیں بلا کے ان کے انٹرویو پیش کریں تاکہ لوگ ان کو سنیں اور ان سے ٹپس لیں, اور ان سے کہ انہوں نے کیسے محنت کر کے اپنے کاروبار کو کامیاب کیا ہے, تاکہ لوگ ان سے کچھ سیکھ سکیں. ایسے پروگرام کرنے کی ضرورت ہے. اب آئے روز ہم اپنے یہ جو ہمارا بھی یہ جو چل رہے ہیں یا انہی میں آپ دیکھ لیں, صبح سے لے کے شام تک ایک ہی خبر چل رہی ہے. کیا ملک کے اندر صرف ایک ہی مسئلہ رہ گیا ہے؟ کیا اور کوئی تمام مسائل کا خاتمہ ہو گیا ہے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے؟ لوگوں کو ایک ہی بتی کے پیچھے لگایا ہوا, جیسے ایک وہ لطیفہ ہے نا کہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا, پوری قوم لگی ہوئی ہے. یہ میڈیا غلط کردار ادا کر رہا ہے نا. میڈیا کی ذمہ داری تو یہ ہے کہ وہ معاشرے میں شعور پیدا کرے, آگاہی پیدا کرے لوگوں کے. اب صرف یہی ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنے اس میڈیا کے ذریعے دینی پروگرام ہی پیش کریں, دینی پروگرام بھی ہونا چاہیے, لیول برقرار رہنا چاہیے. معاشرے کے اندر اور جو برائیاں ہیں, جو قوانین ہیں, ٹریفک کے قوانین ہیں, آپ اس کے ماہرین کو بلائیے, لوگوں کو سکھائیے. جی بالکل. ابھی چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت وہ بالکل شارٹ رہ گیا, تو ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ چیز تو ہم نے ڈسکس کر لی کہ میڈیا کی جو اہمیت و ضرورت ہے, اور ہمارے جو مدارس کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو میڈیا کی تعلیم کی طرف راغب کرنا. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو کچھ مدارس ہیں وہاں پر میڈیا کا ہونا, مطلب خود سے جو کچھ ایسے مخیر حضرات ہیں جو دینی فکر رکھتے ہیں, ان کو بھی چاہیے کہ میڈیا کے فیلڈ میں بڑھ کر کچھ اپنے ٹیلی ویژن جو ہے وہ ان کو انٹروڈیوس کروانا چاہیے. اپنے ٹیلی ویژن جو ہے وہ خود ہونے چاہیے, تاکہ ایک تو ملک میں جو ہے وہ ایک اسلام کا جو پہلو ہے بہتر ہو سکے. ایسے مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو اسلامی ذہن رکھنے والے لوگ ہیں ان کو اس طرف بھی اب توجہ دینی چاہیے؟ دیکھیں ایسے ہمارے معاشرہ میں دیکھیں باقی ٹیلی ویژن جو ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنے ملک کے لیے مخلص ہوں, جو چاہتے ہیں کہ معاشرے میں انقلاب آئے, وہ اسلامی تعلیمات کو فروغ دینا چاہتے ہیں, چونکہ میڈیا ان کو نہیں وہ مواقع فراہم کر رہا, تو اس کے لیے ایک الگ سا پلیٹ فارم تو ہونا چاہیے ان کے لیے اپنا. آج کل ہمیں دیکھنے میں ایسا ضرور آتا ہے کہ لوگوں کے اندر شعور بھی ہے اور لوگ چاہتے بھی ہیں, کیونکہ یہ میڈیا ہاؤسز کھولنا یعنی چینل کھولنا کوئی آسان کام نہیں ہے, اس کے اوپر بہت پیسہ لگتا ہے. لیکن پھر ایک اور دوسری سوچ بھی اصل میں یہ ہے, کچھ جہاں تک جو میں محسوس کرتا ہوں کہ ہمارے مدارس کے لوگ جو عصری تعلیم ہے یا اس طرح کی جو فیلڈ ہیں یا شعبے ہیں ان سے کیوں پیچھے رہیں, کیونکہ جو ہمارے مدارس کے ساتھ جو تعاون کرتے ہیں اکثر لوگ, جو تاجر پیشہ لوگ, وہ ان کی بھی کوششیں یہ ہوتی ہیں کہ بھائی ہم نے تو یہاں پر صرف اور صرف دین پڑھنے کے لیے آپ کو یہ ہم فنڈ دیتے ہیں اس ادارے کو چلانے کے لیے, آپ کے بچے یہ اسکول میں جا رہے ہیں, آپ کے بچے یہ یونیورسٹی میں جا رہے ہیں اور آپ تو کسی اور طرف لگ گئے ہیں. تو اس لیے یہ بھی چیزیں ہم نے محسوس کی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے یہ لوگ بیچارے پیچھے رہے ہیں. بلکہ اس وقت ضرورت یہ ہے جو مخیر حضرات اداروں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں وہ یہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ لوگوں کے اوپر احسان کریں کہ مدارس کے جو ذمہ دار لوگ جدید جو اس وقت کا تقاضا ہے اس کے مطابق اگر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں, اپنے ادارے کو آراستہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو اس میں روڑیں مت اٹکائیں بلکہ ان کے ساتھ تعاون کریں, تاکہ ہم اس دین کو جو ہم مدارس کے اندر سیکھ رہے ہیں جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کے سامنے آسانی سے پیش کر سکیں, کیونکہ آج کل تو آسانی آ گئی ہے. جی بالکل, چونکہ ہمارا وقت مختصر ہے تو یہاں پر میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, چونکہ آپ بھی مدارس کی جو ہے وہ فیلڈ میں رہے ہیں, تو آپ کو کیسے شوق آیا کہ میڈیا کی طرف آنے کا, میڈیا کو سیکھنے کا, کہ میڈیا بھی ایک وقت کی صورت ہے, تو آپ اس فیلڈ میں کیسے آئے؟ دیکھیں افضال صاحب, یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ مدارس کی فیلڈ سے ہمارا تعلق ہے, اور میں نے الحمدللہ اس میں اچھا یعنی ایک میں نے حدیث فیکلٹی آف حدیث سے میں نے بیچلر کیا اور میں نے اس میں جو ہے پڑھا ہے. میرا اپنے یہ شوق تھا, اور میں خود یہ سوچتا ہوں اور سوچتا تھا کہ ہم یہ جو جدید تقاضا وقت کا کہ میڈیا کے لیے ہمارے لوگ تیار ہونے چاہیے. میڈیا میں کیونکہ جو اہل علم ہیں وہ بہت کم ہی نظر آتے ہیں, ہمیں چیدہ لوگ نظر آتے ہیں. یہ میری ایک سوچ تھی جس کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں نے کوشش کی, اور مجھے اللہ نے کیا موقع ملا تو میں نے اپنی اس فیلڈ کو ادھر سے جب میں نے اپلائی کیا اور میرا الحمدللہ اس میں ایڈمیشن ہو گیا, میں نے ایم فل کر لیا اس میں جرنلزم میں. اور پھر سوچ کیا تھی؟ سوچ میری یہ ہے کہ ہم جو ہمارے مدارس سے تعلق رکھتے ہیں جو لوگ, جو ہمارے اہل علم ہیں یعنی علماء کرام ہیں,
ہم ان کو یہ سیکھ کے ان کے سامنے ہم یہ پروگرام رکھ سکیں کہ ہم اس کو استعمال کرتے ہوئے اپنی دینی تعلیم کو، تبلیغ کو اور احسن اور آسان انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کر سکتے ہیں. مین مقصد یہ ہے. اور دوسرا اس کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں جو ایک مقصد ہے وہ یہ بھی ہے کہ اب ایسا کوئی شارٹ کورس تیار کیا جائے. میرا اپنا بھی یہ ارادہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو 1 دن کا یا 2 دن کا جیسے ورکشاپ ہوتی ہے ایسی شکل میں، تاکہ جو ہمارے مدارس سے فارغ ہونے والے لڑکے ہوتے ہیں ان کو وہ کورسز کروائے جائیں اور ان کو اس کی اہمیت اور اس کے بارے میں آگاہی دی جائے کہ ہمیں اس کے ساتھ کیسے معاملہ تعامل کرنا ہے میڈیا کے ساتھ، اور اسے کیسے استعمال کرنا ہے، اور اسے استعمال کر کے ہم معاشرے میں کیسے بہتری لا سکتے ہیں. جی چونکہ ابھی ہمارے پاس جو ٹائم اب بالکل ختم ہو چکا ہے کہ آخر پہ میں چاہوں گا ہماری نوجوان نسل جو ہے مدارس میں جو پڑھنے والے طالب علم ہیں ان کے نام ایک چھوٹا سا پیغام. ان کے نام بھی اور ہم سب کے لیے یہی پیغام ہے کہ ہم اپنی جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس کے بارے میں ہمیں پکا یقین ہونا چاہیے 100% کہ ہم بالکل حق پر ہیں اور ہم صحیح تعلیم حاصل کر رہے ہیں. لیکن اس کو آگے پہنچانے کے لیے ہمیں محنت کی ضرورت ہے اور جدید جو اس وقت کا تقاضا ہے، جدید ٹیکنالوجی ہے، اسے سیکھ کر اس کے ذریعے ہم اپنی اس تعلیم کو، اس دین کو آگے پہنچانے کی کوشش کریں. جی زبی اللہ شکر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور پروگرام میں شرکت کی. اس کے ساتھ ساتھ مولانا اکرام اللہ صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں شرکت کی. جیسا کہ مولانا عبدالرؤف محمدی صاحب سے ہمارا رابطہ نہیں ہو سکا، ہم آپ سے بہت معذرت خواہیں. ناظرین، اس وقت جو ہے وہ دور چل رہا ہے، جو وقت چل رہا ہے اس میں میڈیا کی نالج جو ہے وہ بہت ضروری ہے، خاص کر ہمارے مدارس میں. مدارس جو ہے ان کے خلاف ہمارا جو میڈیا ہے وہ مسلسل جو ہے وہ کئی سالوں سے جو ہے ہمارے میڈیا کے اوپر الزام تراشی جو ہے وہ کی جا رہی ہے، ان کو ٹیررزم کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے. اور ایک جو علماء کرام ہیں، ایک جس کو ہم معاشرے میں مولوی صاحب کہتے ہیں، ان کے بارے میں یہ چیز ہے کہ جی آپ چونکہ مولوی ہیں آپ جو ہیں وہ پولیٹکس میں نہیں آ سکتے، چونکہ آپ مولوی ہیں چونکہ آپ کرکٹ میں نہیں آ سکتے، چونکہ آپ مولوی ہیں آپ کسی سپورٹ میں نہیں آ سکتے، چونکہ آپ مولوی ہیں آپ جو میڈیا پہ نہیں آ سکتے. میڈیا کا اور جو ہے مولانا حضرات کا آپس میں قاتل. ناظرین، بہت گہرا تعلق ہے. اس وقت ہمارے معاشرے کو، ہمارے ملک کو اس چیز کی بہت ضروری ہے، جبکہ دوسری طرف میڈیا والے جو ہیں مغرب کی یلغار کو، ایک کلچر کو ہماری نسل میں مسلسل لا رہے ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ ہمارے اس وقت میڈیا میں انڈین کلچر، جو ہمارا کلچر نہیں، ہماری ثقافت نہیں ہے، وہ ہماری نوجوان نسل میں مختلف طریقوں سے ایڈ کی صورت میں، ڈراموں کی صورت میں، کمرشل کی صورت میں اور کچھ ڈاکومنٹریز کی صورت میں عوام کے سامنے پیش لا رہی ہے، اور عوام کو اور ہماری نوجوان نسل کو اس طرف راغب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو ناظرین، ہمیں اس وقت یہ سوچنے کی ضرورت ہے، اسپیشلی ہمارے جو علماء کرام ہیں ان کو اپنے ذہنوں میں اور اپنے نوجوان نسل کے ذہنوں میں اس چیز کو یہ رکھنا ہوگا کہ میڈیا جو ہے وہ اس وقت بہت ضروری ہے، اور ہم مدارس میں اور اسپیشلی ایک کلاسز ہونا بہت ضروری ہے کہ میڈیا کی جو بیسک کلاسز ہے وہ بہت ضروری ہیں. تو ناظرین، آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسے لگا؟ اپنی قیمتی فیڈ بیک ہم تک ضرور پہنچائیں. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے السلام علیکم.